अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदी। जानते हैं खबरों की तफसील। अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की कीमत कम और पेट्रोल पर लेवी ख़त्म किया जाए। हम मजीद टैक्स नहीं देंगे, धरना मुतालबात मानने पर ही खत्म होगा। हाफिज नईम उर रहमान ने रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब में कहा कि ये धरना पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगा। धरना देने और सड़कों पर बैठने का शौक नहीं, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि इस हुकूमत को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं, लेकिन ये धरना उम्मीद के चिराग जला रहा है, पूरे पाकिस्तान को जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क पर इशराफिया मुसलत है, इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान हकीकी तौर पर जागीरदारों से आज़ाद होगा। वो लोग जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, उनको शिकस्त देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमात इस्लामी से वाबस्ता है। उनका कहना था कि 1994 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने IPPs का धंधा शुरू किया और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने उस धंधे में इजाफा किया। हुकूमत वाले हमसे ऐसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। IPPs के नाम पर कुछ लोग हजारों रुपए हड़प करके मईशत को तबाह कर रहे हैं। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि ये जुल्म का निज़ाम अब ख़त्म करना होगा, अपने हक के लिए उठना पड़ेगा, मुज़ाहमत करना पड़ेगी। इस धरने से नई जद्दोजहद का आगाज़ हो रहा है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा कराई। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त में मई और जून के माहाना FCA की मद में इजाफा मांगा गया और कहा गया कि मई के लिए 2 रुपए 53 पैसे और जून में FCA मद में 2 रुपए 93 पैसे की मंजूरी दी जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केसेस में PTI के रहनुमाओं अली नवाज ऐवान, शिबली फराज, उमर अयूब और उमर सुल्तान की जमानत कन्फर्म कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केसेस की समाअत हुई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस पर समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। उमर अयूब, शिबली फराज, अमजद न्याजी, अली नवाज ऐवान और दीगर ATC में पेश हुए, जबकि अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। PTI वकील बाबर ऐवान ने कहा कि चंद मुल्जिमान आज पेश नहीं हो सके। अदालत हाजिर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला करे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर हाजिर नहीं हुए, कोई इत्तला है कि पेश होंगे या नहीं। अली अमीन गंडापुर के वकील ने कहा कि अली अमीन गंडापुर करम शहर गए हुए हैं, वहाँ हालात खराब हैं। कल से अदालती छुट्टियां शुरू हो रही हैं, सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दें। अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बायस समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत बाज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत बाज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्बीर भट्टी ने 50,000 मजलिकों के एवज जमानत मंजूर की। अरूबा कोमल की जानिब से सरदार मसरूफ एडवोकेट अदालत में पेश हो गए। वकील ने अदालत को बताया कि इस मुकदमे में 2 खवातीन की पहले जमानत हो चुकी है। अरूबा कोमल तो FIR में नामजद भी नहीं है। अरूबा कोमल को गुज़िश्ता रोज ड्यूटी जज मरीद अब्बास ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। रऊफ हसन, अरूबा कोमल और दीगर कारकुनान के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इलाज के पैसे बिजली के बिल की अदायगी में खर्च होने पर दिलबर्दाश्ता मरीजा ने मौत को गले लगा लिया। गुजरावाला की रिहायशी 65 साला खातून रजिया बीबी हरनिया की मरीजा थी, जिन्होंने अपने इलाज के लिए कुछ रकम रखी थी। खातून के साहबजादे उस्मान ने पुलिस को बताया कि वालदा दवा लेने गई थी, दिलबर्दाश्ता होकर बरसाती नाले में कूद गई। वालदा हरनिया की मरीजा थी, उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रखे थे। 10,000 रुपए बिजली
بجلی کا بل آیا تو آپریشن والے پیسوں سے بل جمع کرا دیا۔ عثمان کے مطابق مشکل سے جمع کیے گئے بجلی کا بل ادا کرانے میں خرچ ہونے پر والدہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ گھر واپسی پر وہ برساتی نالے میں کود گئی۔ بیٹی نے ماں کو بچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ مکی روڈ پر پیش آنے والے دردناک واقعے کو فومیج منظر عام پر آ گئی۔ صبح سویرے شہر قائد کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی پھوار، شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طاقتور مونسون ہواؤں کا سلسلہ آج سے سندھ میں داخل ہوگا، جس کے بعد شہر قائد میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج مطلع جزوی ابر آلود اور موسم خوشگوار رہے گا۔ آج صبح بھی مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی پھوار ہوئی۔ آج سے کہیں تیز کہیں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ شہر کا اس وقت موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہواؤں میں نمی کا تناسب 80% ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ جنوب مغربی ہوائیں 4 سے 5 میٹر فی گھنٹہ رفتار سے چل رہی ہیں۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والے معروف صنعت کار ذوالفقار احمد لاہور میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے تاجر کے گھر پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ فیملی نے ذوالفقار احمد سے رابطے کی بھی تصدیق کی ہے۔ تاجر ذوالفقار احمد چند روز قبل کراچی سے مبینہ طور پر اغوا ہو گئے تھے۔ ذوالفقار احمد کے اہل خانہ نے مقدمہ درج کیا اور سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تاجر ذوالفقار احمد کی گاڑی گزشتہ منگل ماڑی پور سے ملی تھی۔ ذوالفقار احمد کو 23 جولائی کو ماڑی پور روڈ سے نامعلوم افراد لے گئے تھے۔ ذوالفقار احمد کے اغوا کا مقدمہ 26 جولائی کو کلری تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے نوجوانوں کی محدود وسائل میں کاروبار شروع کرنے کے لیے 100 تجاویز پیش کر دی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ سچ سے دامن چھڑانے سے حل نہیں نکلتا، جنہوں نے ملک بنایا وہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں۔ رکاوٹیں نہ آئیں تو جلد کراچی میں 13 یونیورسٹی بنائیں گے۔ آنے والے 10 سال ہمارے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام کراچی ایکسپو سینٹر میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اراکین صوبائی و قومی اسمبلی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یوتھ کنونشن میں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بولے، آنے والے 10 سال ہمارے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کی آبادی دنیا کے 200 ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ رکاوٹیں نہ آئیں تو کراچی میں 13 یونیورسٹیز بنائیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی رکاوٹیں نہ آئیں، سازش نہ آئی، کراچی میں 13 یونیورسٹی آنے والی ہیں۔ ہر شعبے کی، ہر زندگی کے طریقے کی 13 یونیورسٹی آنے والی ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے 100 تجاویز دینے کا اعلان کرتے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، ایم کیو ایم پاکستان مفت ای کامرس کے کورس جلد اپنی ویب سائٹ پر شائع کرے گی۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی بہت کچھ ہے۔ کراچی والوں تیار ہو، نوجوانوں تیار ہو، ابھی بہت کچھ ہے آگے۔ یہاں سے جب جاؤ گے انشاءاللہ تعالی مایوسی کو اسی ایکسپو سینٹر میں دفن کر کے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم روزگار دلانے کی تحریک ہے، محتاجی اور غلامی سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس ملک میں اب بل گیٹس پیدا کرنے ہیں۔ اب ہمیں بل گیٹس پیدا کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تیار ہیں دیکھیں وہ بل گیٹس مجھے نظر آ رہا جس نے ہاتھ اٹھایا۔ یوتھ کنونشن میں رافع بینڈ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔
کنونشن کے اختتام معروف شاعر علی زریون اور تہذیب حافی نے اپنے شعر سنا کر شرکا سے خوب داد سمیٹی۔ عوام پاکستان پارٹی بھی کے الیکٹرک کی زیادتیوں کے خلاف سراپا احتجاج، ہیڈ آفس کے باہر مظاہرہ۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں بجلی کے نرخوں میں کمی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ حکومت اپنے اخراجات میں کمی کرے۔ کراچی میں کی الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر زائد بلوں، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی بجلی فری نہیں ملنی چاہیے، بجلی کے نرخوں میں اضافہ واپس لیں، گھریلو صارف کا ٹیکس ختم کریں، کہ الیکٹرک اوور بلنگ کا خاتمہ کرے۔ یہاں پہ عوام گرمی میں بلک کے آج جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اس لیے کھڑے کہ وہ بل سے پریشان ہیں۔ آپ کو صرف 50 ارب روپے کا نقصان پڑے گا، اگلے 4 مہینے صرف گھریلو صارف کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگاؤ، نہ انکم ٹیکس لگاؤ اور نہ سیل ٹیکس لگاؤ۔ اور ان بیچاروں کے اوپر جو تم انکم ٹیکس لگاتے ہو، کہاں انکم اور کیا ٹیکس؟ انکم تو ختم کر دی ہے آپ نے، تو کس چیز کا انکم ٹیکس لگا رہے ہو؟ 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لگاتے ہیں، 18% آپ کو بجلی بیچتے ہیں تو سیل ٹیکس لگاتے ہیں۔ وہ ٹیکس فل فار جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر میں حکومت کو ختم کر دینا چاہیے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے، تاہم بلز کم نہیں ہو رہے، جولائی سے ستمبر تک ٹیکس ختم کیے جائیں، 50 ارب روپے کم کرنا ہوں گے۔ یہ الیکٹرک والوں اوور بلنگ بند کر، تم لوگ، مجھے پتا ہے تم لوگ ریٹ نہیں سیٹ کرتے، نیپرا سیٹ کرتا ہے، لیکن ہر 15 دن بعد آپ نیپرا پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا 5 روپے بڑھاؤ۔ ابھی میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ الیکٹرک نے کہا ہے 5 روپے 68 پیسے سے یونٹ اور بڑھا دو۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کے علاوہ خواتین اور پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں موجود، پارٹی جھنڈے اور کے الیکٹرک کی اوور بلنگ کے خلاف کتبے اٹھائے احتجاجی نعرے لگاتے رہے۔ آخر میں کے الیکٹرک انتظامیہ کو ایک یادداشت جمع کرائی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے مسعود پزشکیان کی بطور ایرانی صدر باقاعدہ توثیق کر دی۔ ایران میں نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کی باقاعدہ توثیق کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صہیونی حکومت اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت مجرموں کا گینگ، قاتلوں اور دہشت گردوں کا گروہ ہے۔ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کل پارلیمنٹ میں حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں 70 غیر ملکی مہمان شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ سری لنکا ویمن نے دفاعی چیمپئن بھارت ویمن کو بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی مرتبہ ایشین ویمن چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ دمبولا میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں بھارت ویمن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 165 رن بنائے تھے۔ بھارت کی جانب سے سمرتی مندھنا 60 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ رچا گھوش 30 اور جمیما روڈز 29 رنز سکور کیے۔ سری لنکا ویمن کی جانب سے کاوشا دلہاری نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ میزبان سری لنکا نے صرف 2 وکٹیں گنوا کر 166 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ہرشتا سمارا 69 رنز بنا کر کاوشا دلہاری 30 رنز بنا کر ناقابل شکست رہیں۔ واضح رہے کہ سری لنکا ویمن نے پہلی مرتبہ ایشین ویمنز کپ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ بھارت ویمن نے یہ ٹائٹل 7 مرتبہ جیتا، جبکہ 1 مرتبہ بنگلہ دیش ویمن چیمپئن بننے میں کامیاب رہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔